बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदीद कहेंगे। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जीतने के बाद अभी ये फैसला होना बाकी है कि वहाँ पर सदर और वज़ीर आज़म का इंतखाब क्या होगा, किस नाम को हतमी शक्ल दी जाएगी और मंजूरी दी जाएगी। मगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन और फिर सियालकोट के अंदर जो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक रिजल्ट्स देखे हैं, उससे ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को बरतरी है। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर हमें आज़ाद कश्मीर में नज़र आई, मगर नून लीग बहुत दूर खड़ी नज़र आई। उसकी वजह क्या है? क्या नून लीग का बयानिया है या फिर चचा और भतीजी के दरमियान इख्तलाफात इतने शदीद हो गए हैं जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ रहा है? इसके साथ साथ पंजाब के पॉलिटिक्स के ऊपर भी हारून साहब का तजिया लेंगे। मगर अफगानिस्तान की सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ तालिबान आगे पेशकदमी कर रहे हैं, मुख्तलिफ सूबों की तरफ वो बढ़ रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है अमेरिका की तरफ से भी और अफगान गवर्नमेंट की तरफ से भी कि उन्हें किसी तरह से रोका जाए। पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है और पाकिस्तान की तरफ इस वक्त नजरें भी हैं कि पाकिस्तान इसमें कोई और भी अपना रोल प्ले करेगा। इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे कि पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है अमेरिका के लिए या फिर अफगानिस्तान के अंदर अमन की बहाली के हवाले से। कोरोना के हवाले से मुराद अली शाह साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लॉकडाउन का जो फैसला किया गया है उसको कितना अप्रिशिएट किया जा सकता है? ये फैसला अब से बहुत पहले हो जाना चाहिए था या फिर अभी भी देर नहीं हुई? इसके ऊपर बात होगी। LNG के हवाले से बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से LNG को पाकिस्तान लाने के बारे में सोचा है, कितनी महंगी होगी, क्या घरेलू सार्फिन के ऊपर इसका इजाफी बोझ पड़ेगा, महंगाई के अंदर कितना इजाफा होगा? इसके ऊपर बात करूंगी हारून साहब से। हारून साहब, सबसे पहले तो ये बताइए चचा भतीजी का मसला क्या है? नून लीग कहाँ पे खड़ी आपको नजर आ रही है? चचा भतीजी का मसला ये है कि एक गोदड़ी में दो फकीर सो सकते हैं, एक महल में दो बादशाह नहीं रह। क्या खूबसूरत बात की आपने। ये है मसला। इक़्तिदार की का जो नशा है, इंटॉक्सिकेशन है, उसका कोई इलाज है ही नहीं। वो बार बार इमाम शाफी का कौल आपको सुनाया है कि ये मैं मान सकता हूँ कि कोई शख्स बादानोशी का मर्तकब हो और वो नशे में न हो, मगर ये नहीं मान सकता कि कोई शख्स इक़्तिदार में हो और नशे में न हो। और वह इक़्तिदार तो उन्हें हासिल ही है, मतलब पार्टी में इक़्तिदार हासिल है और मुल्क के वज़ीर आज़म बनने का वो ख्वाब देखती हैं और इसमें आदमी अपना इमोशनल तवाज़ुन खो देता है। तारीख़ में बहुत कम मिसालें मिलेंगी, इन्हें नुमाया मिसालें अब्राहम लिंकन की हैं, कायद-ए-आज़म की हैं, कि जिनके मिजाज एतबार जो भी थे, जैसे भी थे, उनमें ज़्यादा इनकसार ज़्यादा था अब्राहम लिंकन में, लेकिन कायद-ए-आज़म में जज्बाती तवाज़ुन बहुत गैर मामूली था और वो डिसिप्लिन में सख्त थे। वैसे तो बहुत नरख़ू थे और कायदे कानून के बहुत पाबंद थे। नून लीग की हालत, जो आदमी नून लीग का मामला ये है, देखिए ना, नवाज शरीफ जो है ना, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, बहुत अदब के साथ कहता हूँ, चोर नाले चतर, चोरी और सीना जोरी, यानी आपने लूटा है मुल्क को। पॉपुलर हैं, कोई शुबा नहीं इस मुल्क में, ये तो कोई मसला ही नहीं है कि कोई करप्शन तो लोगों के नज़दीक, कोई बहुत से लोगों के नज़दीक कोई मसला नहीं है और इक़्तिदार में होना चाहिए। और बराबर नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग के एक लीडर ने एक मशहूर अखबार में से पूछा जो नून लीग का मुखालिफ नहीं है कि हमारे हामी का, उसका आप एजिटेशन नहीं कर सकते, तो आपकी पार्टी इसलिए नहीं बनी है। उसने कहा हमारे हामी कौन है? उसने कहा आम लोग, दुकानदार हैं, मतलब ताजर हैं, ये तो है ही, मगर कब्ज़ा ग्रुप वाले हैं, मनशियात बेचने वाले हैं, जराइम पेशा हैं। तो बात ये है कि वो तो फारूक हैदर तो बड़ी धमकी दे रहे हैं एजिटेशन की। टाइम फिश, क्या एजिटेशन करेंगे? ये पार्टी इसलिए बनी नहीं है कि कोड़े खबक है भाई, तुम्हें कोई सुजुकियाँ चाहिए दो चार, कोई अपने पैसे चाहिए। वो राना नज़ीर साहब उस मुस्लिम लीग में होते थे, उनसे उन्होंने कहा 10,000 आदमी लेके आओ। नवाज शरीफ ने उन्होंने कहा मुझे 10 लाख रुपए ले लें, अब मैं 10,000 आदमी कहाँ से लेके आऊँ? सही। नून लीग की सोच क्या रही है? नाशे बाशिर साहब फ्रंट फुट पे नजर आ रहे हैं, हम सब बिल्कुल मुस्लिम लीग के अंदर जो थिंकिंग डेवलप हो रही है ना अब इन शिकस्तों के बाद, देखिए तीसरे नंबर पे आई है। वो कह रहे हैं हमारा इलेक्शन चोरी हो गया। भाई पीपल्स पार्टी अगर कहे तो वो काबिल फहम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास कोई कंप्लेंट ही नहीं है, कोई कंप्लेंट गई ही नहीं कि जी इलेक्शन चोरी हुआ। यानी ये जरूर हुआ, जैसे कि दो पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में थी सारे मौका पर उसमें चले गए,
جب نون لیگ الیکشن میں گئی حکومت میں آ گئی, سارے موقع پر اس میں چلے گئے, اس کی حکومت بن گئی. یہ فیکٹر ضرور کاؤنٹ کرتا ہے, پیسے ضرور تنویر الیاس نے پانی کی طرح بہائے, اور یہ سیکھ گئی ہے. اب عمران خان صاحب ایک بات سیکھ گئے ہیں, پی ٹی آئی بھی سیکھ گئی, ٹکٹ دینے چاہیے کروڑ پتیوں کو, ارب پتیوں کو, مڈل کلاس کے لوگوں کو نہیں دینی چاہیے. الیکشن جو ہے یہ اسٹیٹس کو ہے, یہ اب ایک اسٹیٹس کو کی پارٹی ہے, ٹھیک ہے, لیکن انہیں تجربہ ہو گیا. سیالکوٹ میں نہیں آپ نے دیکھا, وہ دیکھیں وہاں انہوں نے ایک ڈاکٹر فردوس صاحب نے, ویسے ڈاکٹر فردوس صاحب نے اسے ہرانے کی کوشش کی. عمران خان صاحب اس کی تحقیقات کرا لیں. فردوس صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ ٹکٹ تو ضرور اس کو دلوایا, اس کے بعد فکر مند ہو گئی کہ یہ اگر لیڈ سے جیت گیا اگلی دفعہ قومی اسمبلی کی سیٹ جو ہے انہیں مل سکتی ہے, تو میں کیا کروں. انہیں تو خیر فردوس عاشق امان کو اب کبھی نہیں جیتنا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سارے کانٹے, میں رابطے میں رہا ہوں, کانٹے جو چننے پڑے وہ فردوس عاشق امان کے بے شمار لوگوں کو ناراض کیا ہوا تھا جی, اور چاہتی اب یہ تھی کہ یہ ہار جائیں. اس لیے عمران خان تو بادشاہ آدمی ہیں. عمران خان کے ارد گرد کے لوگوں نے جو انہیں کہہ دیا, آئی بی سے تحقیقات کرا لیں, انہیں پتہ چل جائے گا کہ بھائی فردوس عاشق امان کیا چاہتی تھی اور کتنی مشکلات ان کی وجہ سے پیدا ہوئیں. انہوں نے نچلی سطح تک اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ پالیٹکس کی جو مقامی حقائق ہوتے ہیں وہ کتنے اہم ہیں. مؤثر لوگوں سے رابطہ قائم کیا. حکومت نے ویسے ڈیولپمنٹ کے فنڈ بھی جاری کیے جو غیر بڑی ایکٹیو ہوئی ہے اس وقت. نہیں, وہ اس حلقے کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں سڑکیں بنتی رہیں, پسرور سیالکوٹ سڑک بنتی رہی, دوسری سڑکیں بنتی رہیں. بعض جگہ تاجروں نے خود, ان کے جو دوست تھے صنعت کار, انہوں نے پیسے دیے. لیکن آپ دیکھیں نا, ان کے ووٹ بنے 42,000 سے 62,000, ان کے 57,000 سے 56,000 رہ گئے. لوگ یہ سوچتے ہیں, ان کے متحرک ورکر, سسٹم کے بینیفیشری, الیکٹیبلز, کہ اگر حکومت میں نہیں آنا تو فائدہ کیا ہے, پھر کیا فائدہ, آپ جی کھیر کھاؤ گے جی, تو بھائی اندھے کس لیے ہوئے اگر کھیر نہیں کھانی. بھائی اقتدار کی خاطر ہی تو بنے ہیں. نواز شریف صاحب کا کوئی نظریہ ہے, زرداری کا کوئی نظریہ ہے, بھٹو کا کوئی نظریہ تھا, عمران خان صاحب کا کون سا نظریہ ہے جی. وہ نظریہ پتہ نظریہ کیا نظریہ, تنویر الیاس نظریہ ہے, فیصل بابڈا نظریہ, عثمان بزدار نظریہ. اچھا, یہ جو ہے نا جی, وہ آئزن ہاور کے بارے میں کہا جاتا ہے, امریکن پریزیڈنٹ کے بارے میں, ناٹ اے گریٹ جنرل بٹ اے گریٹ ڈیسیژن میکر. اچھا, ایک گریٹ پولیٹیشین, ایک سیاسی مدبر تھا. اس کے قول بڑا مشہور ہے کہ کوئی فیصلہ نہ کرنے سے غلط فیصلہ کرنا بہتر ہے. آئزن ہاور جو تھا نا, وہ دوسری عالمگیر جنگ میں اس کا کردار بڑا اہم تھا. اتحادیوں کی فتح میں, ہٹلر کی شکست میں, پلاننگ میں اس کا بڑا عمل دخل ہے. جنرل تو وہ تھا ہی, ناٹ اے گریٹ جنرل, ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا تھا. کچھ نہ صحیح مگر ایک بات یہ ہے سبق تو حاصل ہو جائے گا کہ اندر یہ سوچ ہے کہ مریم کچھ عرصے کے لیے لوگوں کی, الیکٹیبلز کی, کارکنوں کی اکثریت یہ چاہتی ہے کچھ عرصے کے لیے وہ لا تعلق ہو جائے. اچھا, نواز شریف صاحب تو سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے, یہ بھی سزا یافتہ, یہ بھی نہیں بن سکتی. فائنلی شہباز شریف ہی چائس ہے. دیکھیں نا, شہباز شریف جب انہیں لا تعلق ہو کے بیٹھ گئے نا, یہ لاہور کی 2 سیٹیں آپ کیا سمجھتے ہیں, شہباز شریف اور حمزہ شہباز اگر متحرک ہوتے تو چانس تھا نا کہ جیت جاتے. بالکل سیالکوٹ میں بھی حالانکہ چانس تھا. بالکل, حمزہ کی اور شہباز شریف کی الیکشن عملی طور پر لڑنے کی تربیت کسی سے بھی زیادہ ہے اپنی پارٹی میں. جی, سیالکوٹ میں دانیال حالانکہ متحرک رہے لیکن پھر بھی نہیں ہو سکا. وہاں بھی 2 سیٹیں جموں کشمیر کے مہاجرین کی, سیالکوٹ میں کافی ہے نا. اور اگر شہباز شریف صاحب سے متعلق نہیں سوچا جاتا تو پھر وہ خود اپنے لیے کیا سوچیں گے ہارون صاحب؟ وہ کیا سوچیں گے, وہ نہایت سلیقہ مندی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اور اپنے پتے لگا رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اس کی پاسبلٹی ہے کہ میرا ہی انتخاب ہوگا اگر الیکشن جیتنا ہے. جب امیدوار ہیں تو پارٹی میں جو شور شرابہ آپ کو نظر آتا ہے نا, ہم ایک دفعہ کابل گئے تو یہ لوگ جو بعد میں طالبان بن گئے, ایک محمد نبی محمدی ایک لیڈر تھے, ان کی ایک پارٹی تھی, اس کا نام میرے ذہن میں نہیں, تو انہوں نے کہا ہم سے, ان میں سے ایک آدمی نے کہا یہ ہماری بات نہیں سنتے. سہیل وڑائی صاحب تھے, میں تھا, کچھ اور لوگ تھے. یہ ہماری بات نہیں سنتے, یہ شور مچانے والوں کی بات سنتے. وہ ثابت ہوا کہ ان کی کافی پاپولیرٹی تھی
وہی لوگ تھے، علماء کی پارٹی تھی، انہی میں طالبان کے ساتھ وہ چلے گئے۔ اچھا، یہ شور مچانے والے لوگ ہیں کچھ لوگ۔ خواجہ اعظم نے کہا نہیں کہ ہاں میرا ڈی این اے جو ہے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اور باقیوں کا بھی ہو جائے گا۔ یہ بات اب فہم میں آ رہی ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہی اصل طاقت ہے۔ کیوں اصل طاقت ہے؟ ہونی نہیں چاہیے بھائی، سیاسی پارٹیوں کی تشکیل جمہوری نہیں ہے، ہوم ورک کرتی نہیں، ان کو پتہ نہیں ریلوے کیسے چلانی ہے، ان کو پتہ نہیں سٹیل مل کیسے چلانی ہے، ان کو پتہ نہیں سول سروس میں اصلاحات کیسے کرنے، 3 سال کے بعد استعفیٰ دے دیا نا، ان کو پتہ نہیں پولیس کیسے ٹھیک کرنا، بولے ٹھیک ہی نہیں کرنا چاہتے، ان کی ان کی اخلاقیات ہی کوئی نہیں ہے، من مانی کرتے، ٹکٹوں کے تو پیسے کھا جاتے ہیں، زرداری صاحب بھی وہ بھی، ہاں جی۔ عمران خان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں نقد پیسے نہیں لیتے، رشوت کبھی نہیں لی، کرپشن نہیں کی، لیکن ہر بے ایمانی انہیں گوارا ہے، تنویر الیاس انہیں گوارا ہے نا، ساتھیوں پہ تو ان کے ایلیگیشن ٹھیک ہے، سب سے پہلے تنویر الیاس کے حلقے میں گئے نا۔ تو یہ اس کو نون لیگ کو ایک فیصلہ ایک تو یہ پہلو ہے کہ یہ ان کا امیدوار، ان کے لوگ کنفیوژن میں ہیں کہ شہباز شریف کا بیانیہ درست ہے کہ مریم کا درست ہے، ٹھیک ہے۔ اولاد قرآن مجید کہتا ہے اولاد ایک فتنہ ہے، اب وہ بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ بیٹی سے مدتوں ناراض رہے، بیٹے سیاست میں آنا نہیں چاہتے، وہ کاروبار میں انٹرسٹڈ ہے، اور وہ سیاست سے دلچسپی بھی نہیں رکھتے، یہ رکھتی ہیں، اور ان کے مزاج میں ضد اور نخوت اور تکبر ہے، نفرت ہے ہمیشہ سے، اور مطلب یہ اپنے دادا کی بات نہیں مانتے تھی، والد کی کب مانی انہوں نے، مطلب یہ تو یہ مجبوری ہے نا۔ تو چلیے ہارون صاحب، بہتر نہیں ہے کہ دوریاں ختم ہو جائے پیپلز پارٹی نون لیگ کی، اس کے بغیر ان دونوں جماعتوں کا چارہ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں جو نہیں دوریاں نہیں ختم ہو سکتی، اب وقت گزر گیا، وہ ان میں جو تلخی پیدا ہوئی، ان کا خیال یہ تھا کہ پنجاب میں حکومت بدل دی جائے، پرویز علیہ چیف منسٹر بن جائے، وہ نواز شریف کیسے گوارا کر سکتے؟ نواز شریف کہتے ہیں کہ میں جتنی مرضی غلطیاں کروں مجھے فرشتہ سمجھا جائے اور مجھے بادشاہ کے اختیارات حاصل ہوں۔ یہ جو ان کی بنیادیں ہے، وہ عبداللہ جو ہمارے کیا نام تھا ان کو پورا، اداس نسلوں کے مصنف، وہ کہتے ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت ایک پیراگراف لکھا ہے اپنی کتاب میں، نہیں وہ ان کا جو ہے وہ ندی ان کا ہے، ناولٹ ہے، تضادات کا بوجھ اٹھا کر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتے، بیسک کنٹراڈکشن ہے۔ اس سے بڑی کنٹراڈکشن یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں مریم نے بات کی انڈیا کے خلاف پوری انتخابی مہم میں؟ کیوں نہیں بات کی؟ کوئی ایک لفظ نہیں بات کی بھائی، نہیں، لوگ بچے وہاں اٹھائے جا رہے ہیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں، 1 لاکھ آدمی قتل ہو، کتنی آنکھوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلنار کریں؟ یہ بھی کوئی بات ہے کہ انڈیا افغانستان سے ٹیررزم ہو رہا ہے انہیں کوئی اعتراض نہیں، اس کا ذکر نہیں کرتے، انڈیا سے ٹیررزم ہو رہا ہے اس کا ذکر نہیں کرتے، مگر جیتنا ہے، بلوچستان میں ٹیررزم ہو رہا ہے اس کا ذکر نہیں کرتے۔ یعنی شہباز شریف نے کہہ دیا کہ طالبان جو ہے یہاں کارروائی نہ کرے پنجاب میں۔ ایک یہ مسئلہ ہے، ان کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی ہوگی، they have to make a decision۔ انقلابی پارٹی وہ بن سکتے ہی نہیں ہے، پارٹی کی تشکیل ہی ایسی نہیں ہے، دولت سے محبت ہے، روپیہ کمانا ہے نیچے تک، تاجروں کی پارٹی ہے۔ دیکھیں نا، دکانداروں سے ٹیکس نہیں لیتے، ٹیکس کی شرح گرتے گرتے ضیاءالحق کے زمانے میں 16% تھی، 9% پہ آ گئی۔ کیوں؟ تاجروں سے ٹیکس نہیں لینا، انڈسٹریل سے ٹیکس نہیں لینا، پارٹی کے لیے چندہ لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان کی معیشت کو صرف آخری 4 ہفتوں میں جو برباد کیا نون لیگ نے، اس کی مثال نہیں ملتی، اربوں روپے جاری کر دیے، ایسے یہ جاتے ہیں عباسی صاحب نے، جاتے جاتے انہوں نے یہ کام کیا۔ اب آ گیا اس کے جی کشمیر کے بھی وزیر اعظم کا مسئلہ ہے، صدر وزیر اعظم کے۔ دیکھیے پرویز خٹک والے تجربے کے بعد عمران خان بہت کانشیس ہیں، اصول تو یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے، اصول تو لیکن اس میں خطرہ کیا ہے؟ تنویر الیاس دے دے گا 5-5 کروڑ روپے مبینہ طور پر، وہ پیسے بانٹ، کہا جاتا ہے کہ وہ پیسے خرید لے گا۔ اس نے سینٹورس میں کہا جاتا ہے کہ فلیٹ دیے ہیں لوگوں کو، اس نے اس نے کہا جاتا ہے کہ سرکاری افسر کو 10 کروڑ روپے دیے جس کا تبادلہ کیا، جس نے اس سے وعدہ کیا تھا، کہا جاتا ہے، الزام ہے۔ تو وہ تنویر الیاس ریس میں تو اب بھی ہے، تو کیا عمران خان صاحب بلیک میل ہو جائیں گے؟ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا، کہا یہ جا رہا ہے کہ بیرسٹر صاحب صدر ہو جائیں گے، اور وہ تنویر الیاس صاحب نہیں تنویر الیاس نہیں، وہ مظفر آباد سے جو جیتے ہیں راجہ فاروق صاحب، راجہ فاروق کی ریپوٹیشن اچھی ہے پیپلز پارٹی میں، وہ ہمیشہ جیتتے رہے ہیں، ان کا تاثر اچھا ہے۔ میں نے آج لوگوں سے پوچھا ان کے ذرائع آمدن وغیرہ کے بارے میں، اچھا،
طرز عمل کے بارے میں، لوگوں سے گلنے ملنے کے بارے میں تو مثبت رائے لوگوں نے دی. ٹھیک ہے. یعنی کسی نے یہ تو نہیں کہا فرشتہ ہے، مثبت رائے دی. مگر اور بھی لوگ ہیں رن میں. عمران خان صاحب اس آدمی کو بنائیں گے جو ان کے اشارہ ابرو پہ چلے گا. دیکھتے ہیں قرہ کس کے نام پہ نکلتا ہے. دیکھیں یہ ابھی کہا نہیں جا سکتا، لیکن تاثر یہ ہے کہ بیرسٹر جو ہیں وہ صدر ہو جائیں گے. بیرسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ جس کو وہ بنا دیں گے ٹھیک ہے. عمران خان میں اس کو قبول کر لوں گا، سمجھدار آدمی ہے، پریکٹیکل آدمی ہے. اب رہ گیا جی دھرنا جو دینا ہے. ہمارے محترم راجہ فاروق حیدر صاحب نے اور مریم نے، مجھے کوئی دھرنے کے آثار نظر نہیں آتے. جائے گا کون؟ مزاج ہی نہیں جائے. کشمیری پریکٹیکل لوگ ہیں. دیکھیں نا 2008 میں کے بعد جو الیکشن ہوئے تو انہوں پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے گا، پھر نون لیگ کے ساتھ چلے گا، پھر ان کے ساتھ چلے گا. یہ ان کا مزاج نہیں ہے، اور نون لیگ کا بھی یہ مزاج نہیں ہے. دھرنا دے تو دے، کوئی سختی نہیں کرنی چاہیے، انہیں موقع دینا چاہیے. وہ ڈی چوک میں بیٹھ جائیں، کہیں بھی بیٹھ جائیں، وہاں اپنی تقریریں کریں، نعرے لگائیں. مگر ان کے اس بیانی کو کون قبول کرے گا کہ جی بڑے پیمانے کی دھاندلی؟ موقع پرست چلے گئے، یہ بات صحیح ہے. اس نے تنویر الیاس نے روپیہ خرچ کیا، یہ بات ٹھیک ہے. انہوں نے کروڑ پتیوں کو ٹکٹ دیے، یہ بات ٹھیک ہے. وہ نمک کی کان میں پی ٹی آئی نمک ہو گئی، بات ٹھیک. دھاندلی کہاں ہے؟ ارے اچھا عمران خان تو کرتے ہیں دھاندلی، اور نون لیگ کیا کرتی ہے؟ نون لیگ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ عمران خان تو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بل پہ حکومت کر رہے ہیں. نواز شریف کہاں سے آئے تھے؟ ضیاء الحق نے یہاں کھڑے ہو کے کہا تھا میری عمر بھی اس کو لگ جائے، اس کا قلعہ بڑا مضبوط ہے. جنیجو کو قربان کیا گیا، یاد ہے آپ کو؟ 2 ارب مجھے یاد ہے ضیاء الحق نے وعدہ کیا تھا ان سے. جنرل کیانی کی گود میں رہے، آئی ایس آئی اختر الرحمان کو فون کیا کرتے تھے. وہ تو تسلیم نہیں کرتے ہارون صاحب. نون لیگ وہ تسلیم نہیں کرتی. یہ ان کے سوال یہ نہیں ہے کوئی تسلیم کرتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ دن رات نظریے کا شور مچاتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہر کہیں اب انہوں نے نظریے پہ سمجھوتا کر لیا. اب وہ کہیں کہ ہم نظریاتی ہیں تو ہمیں اس سے ان کے کہنے سے کیا ہے؟ آدمی کا عمل دیکھا جاتا ہے، درست بات ہے. بریک کی طرف چلتے ہیں ہارون صاحب. ایک بریک لے لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پنجاب کی پالیٹکس اور خاص طور پہ کیا پرویز الہی صاحب کسی قسم کی بغاوت پر اتر آئے ہیں؟ جہانگیر ترین گروپ وہ کہاں پر ہے، اس کا اب کیا ہوگا؟ ایک بریک سے واپس اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب، پنجاب کی سیاست میں پہلے تو یہ بتائیے کہ پرویز الہی صاحب کسی قسم کی بغاوت کرنے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف، پی ٹی آئی کے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بغاوت نہیں، وہ جو نپولین نے کہا تھا نا، there are allies and enemies in politics. There are enemies and allies in politics. No friends. کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا. جو پولیٹیکل بینیفٹ کسی کو مل سکتا ہے وہ لینے کی کوشش کرتا ہے. وہ اپنا 2 چیزیں ہوئی ہیں نا. ایک تو انہوں نے جو استحقاق کا بل منظور کیا ہے، جو گورنر نے جس پہ اعتراضات کیے ہیں، اس میں تو اسپیکر کو اختیار دے نا سزا دینے کا. کوئی جرنلسٹ جھوٹی خبر دے اگر جو ان کے خیال میں جھوٹی ہو تو جج بن گئے نا. اور سرکاری افسروں کو بھی طلب کر سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں. اور یہ ہے نذیر چوہان صاحب کا معاملہ. اب نذیر چوہان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں تو انتقامی رویہ صاف نظر آتا ہے. یعنی جو نذیر چوہان نے کیا اس کی تائید نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کے مذہبی عقیدے کے بارے میں بات کی. بھائی جھوٹ بولنا تو سیاست میں دیکھیں نا کتنا جھوٹ، کتنا بلاول جھوٹ بول رہا ہے. سندھ کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا. سندھ میں فصلیں اس دفعہ تعویذوں سے پیدا ہوئی ہیں. معمولاً سندھ کو پنجاب سے کم از کم، یعنی اس کی زمین کا جو رقبہ کا جو تناسب ہے آدھا ہے پنجاب سے، معمولاً 40 سے 50% زیادہ پانی دیا جاتا ہے. شمالی جو اولین اضلاع ہیں شمالی، یعنی جو سندھ ہے، وہ چوری کرتے ہیں، ٹیل پہ پانی جاتا نہیں. اور جنوبی سندھ کی حالت یہ ہے کہ پینے کا پانی سندھ میں کھا رہا ہے، زیر زمین جو ہے.
تو وہ نہر کا جو پانی ملتا ہے اس میں انڈسٹریل ویسٹ ہے حیدرآباد کا، اور گھروں کا گندا پانی بھی شامل ہے، انہیں پانی تک نہیں دے سکے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم بنتی جا رہی ہے پی ٹی آئی، یعنی ان کو سخت الفاظ اس کو اینٹی سندھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور شیخ مجیب الرحمان والی روش سے سندھ میں نفرت پھیلائی جائے، لسانی کارڈ کھیل، اچھا پھر کہہ رہے کھیل رہے، اس میں کوئی شک ہے یعنی کوئی ڈاؤٹ ہے؟ ایک قطرہ پانی کا نہیں ملا جی سندھ کو، فصلیں تابعیت سے پیدا ہوئی ہیں۔ اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ۔ عمران خان ان لوگوں کے لیے ایک سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ عمران خان کو نہ حکومت کرنی آتی ہے، نہ سیاست کا فہم ہے، نہ اکانومی کا پتہ ہے، کتنا وقت اس نے برباد کیا اور کس طرح کے وعدے کیے اس نے، 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ مکان اور یہ اور وہ، اور باہر کی دنیا سے لوگ نوکریاں کرنے آئیں گے، اور پولیس ٹھیک ہوگی اور عدالت ٹھیک ہوگی، اور سول سروس، کون سی عدالت ٹھیک ہوئی ہے، کون سی پولیس ٹھیک ہوئی ہے؟ اور اب بھی کہا کہ عدلیہ کو امپروو کریں گے اور یہ کریں گے۔ اب تو سندھ جانے کی جو سب سے اہم سوال تھا آپ نے مجھ سے کیا، الیکشن کی جو تیاری کر رہے ہیں، چلو الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، خیر۔ بہرحال بلاول صاحب کہتے ہیں پیسے نہیں دیتے سندھ کو۔ او خدا کے بندے، فرض کرو 400 ارب 4000 ارب ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ تھا اور 300 روپے کم ہوئے تو سب کو کم حصہ ملے گا نا۔ 1 روپیہ بھی نہیں کم دیا انہیں، اور دیہی سندھ کا حصہ ٹیکس میں جس کے بل پر وہ حکومت کرتے ہیں 1% بھی نہیں ہے۔ اور کراچی کو کچھ دیتے نہیں، وہی سب کراچی جس کا حصہ ہے، پنجاب جس کا حصہ ہے، یہ تو خیر ایک احمقانہ بات کی جاتی ہے کراچی میں جی 70-80%، 90% ٹیکس کلیکشن نہیں، جھوٹ ہے، نہیں، یہ غلط بات ہے نا۔ وہ کس چیز پہ ٹیکس لگتا ہے جو پنجاب میں مال آتا ہے؟ کراچی کا حصہ ہے سب سے زیادہ، صحیح، اس میں شبہ نہیں ہے۔ کراچی 33% انکم ٹیکس پے کرتے ہیں کراچی کے لوگ، انڈسٹری بھی وہاں زیادہ ہے۔ کراچی کی معیشت جو ہے وہ سب سے اہم ہے پاکستان میں، وہ معیشت خراب ہوتی ہے تو سارے پاکستان، لیکن مثلا بینکوں سے جو منافع کٹتا ہے جو، تو ان کے صدر دفاتر کراچی میں، اور کراچی میں ہی فطری طور پہ سب سے بڑا شہر ہے، وہیں ہوں گے، وہیں زیادہ ڈیپازٹ ہیں، وہیں زیادہ لون جاری ہوتے ہیں۔ تو اس میں پنجاب کا حصہ بھی ہوتا ہے نا، گلگت بلتستان، کشمیر، پختونخوا، بلوچستان جو مال آتا ہے پنجاب میں، خاص طور پہ پنجاب بڑے انڈسٹریل ایریاز ہیں، فیصل آباد ہے، گجرات ہے، سیالکوٹ ہے، گجرانوالہ ہے، وزیر آباد ہے، لاہور ہے، اور یہ بڑھتا جائے گا۔ اچھا، بہت ساحل سمندر پہ اس کو فائدہ ہے۔ کراچی کے لوگوں کا کاروباری مزاج زیادہ، یعنی صلاحیت بہتر ہے، کاروباری اخلاق بھی بہتر ہے کراچی کے لوگوں کا، کراچی کے لوگوں کا سلیقہ مندی بڑی ہے بزنس کی۔ اچھا خیر، کراچی ہے، کراچی کو تو دیتے کچھ نہیں، اور سفید جھوٹ شیخ مجیب الرحمان والا۔ اچھا اب یہ کامیابی ناکامیابی کے انحصار تو ان کی مہم پہ ہے کہ کیسے چلاتے ہیں، کہ یہ کیسے چلاتے ہیں، کن لوگوں کو وہ کوشش کر رہے ہیں ان کو ایم کیو ایم ثابت، اینٹی سندھ ثابت کرنے کی۔ عمران خان اور الزام لگ سکتا ہے، اینٹی سندھی ہونے کا الزام اس پہ نہیں لگ سکتا، نہ وہ اینٹی سندھ ہے، بلکہ یہ ہے کہ پنجاب کے ساتھ اس کا سلوک ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو میں صاف کہوں گا، یہ بات کہنے سے لوگ جھجکتے ہیں، وہ اس میں اپنے قبیلے سے ہمدردی ہونا ایک دوسری بات ہے، لیکن دوسروں کو وہ نہیں۔ بہرحال وہ اینٹی سندھ نہیں ہے، اینٹی بلوچستان نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے، وہ اس کے ارد گرد گھیرا ہے خاص لسانی گروپ کے لوگوں کا۔ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی نے تو عام انتخابات کی تیاری کے حوالے سے اعلان کر دیا، کیا پی ٹی آئی کر رہی ہے؟ اصل میں تیاری کر رہے ہیں عمران خان۔ اچھا، الیکشن کمیشن سے کہہ دیا پنجاب حکومت میں فیبرری مارچ میں بلدیاتی الیکشن کرا دیں گے جی۔ آج 5 ٹویٹ پرائم منسٹر ہاؤس سے جاری ہوئے ہیں، اگر آپ وہ پڑھیں، ترقیاتی بجٹ جو ہے اس میں 40% اضافہ، اس پہ کوئی پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس کی ترجیحات ٹھیک ہونی چاہیے، اس کی نگرانی ہونی چاہیے، اس کے رزلٹ نظر آنے چاہیے، عوامی بہبود کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کی مشورے سے ان کی ترجیحات کے مطابق اب کر رہے ہیں، جو پہلے وہ کہتے تھے ان کا کیا تعلق ہے، یہ تو اب ان کے حساب سے وہ چیزوں کو پہلے دیکھا کہ پلاننگ کمیشن کرے اور بلدیات کریں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ فیبرری مارچ میں الیکشن کرا دے، اس پہ مسئلہ پیدا ہوگا۔ پیر پگاڑا نے کہہ دیا کہ بھئی ہمارے ہی لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ منہ سلائی والی واحد شکایت نہیں تھی، لوگ اس کو اجاگر کرتے رہے، شکایت یہ تھی چودھری پرویز الہی کہ ہمارے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ حلیف جو ہیں وہ بھی مسئلہ بنیں گے۔ اب رہ گیا جہانگیر ترین گروپ۔ جہانگیر ترین گروپ کا معاملہ یہ ہے، کوئی خاص احتجاج انہوں نے نہیں کیا، خالد اپنا
نذیر چوہان کے گرفتاری پہ، جن کے ساتھ منتقمانہ رویہ ہے. ایک مقدمے میں ضمانت ہوئی، دوسرے میں گرفتار کر لیا، اور تیسرا مقدمہ تیار ہے. اس پہ انہوں نے صرف یہ کہا اسے باغی بنا رہے ہیں. جہانگیر ترین اپنا فیصلہ اس وقت کرے گا جب الیکشن سر پہ ہوں گے. دو پرابلمز ہیں. ایک جہانگیر ترین صاحب کاروباری آدمی ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے بھی اپنے ذاتی مسائل ہو سکتے ہیں. پھر یہ کہ وہ نون لیگ میں جائیں تو کیسے جائیں، اور پیپلز پارٹی میں جائیں تو فائدہ ہی کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ ہی نہیں، چونکہ یہ پنجاب سے ہیں. پیپلز پارٹی کا تو دیکھیے ذکر ہی نہیں نا پنجاب میں. سیالکوٹ میں ان کا کسی نے نام ہی نہیں لیا. سرائیکی بیلٹ میں چند سیٹیں ہیں، شاید وہ کنٹیسٹ کرنے کے پوزیشن میں، وہ بھی ذمہ داروں کے ذاتی ووٹ ہے. زرداری صاحب نے اس کا بوریہ بستر گول کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہے نا جہانگیر ترین کا بھی ظاہر ہے وہ ہی بزنس مین، میچور بالغ نظر آدمی ہے. اب وہ کیا کرے، اس وقت وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک. اچھا وہ شور شرابہ کریں گے، چودھری صاحب بھی جو ہیں ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے. الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں، اگر تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کریں یہ لوگ، ہم افغانوں کو کہتے ہیں قبائلی معاشرہ، ہم کم قبائلی ہیں. حال تو بڑا سیدھا ہے. عمران خان اور جہانگیر ترین گروپ میں صلح ہونی چاہیے. حل تو بہت سادہ ہے. مگر جو شکایات ہیں ایک دوسرے کی جانب وہ ٹھنڈے دل سے سنی جائے. اپنا اسد صاحب، اسد عمر صاحب، اپنا پریزیڈنٹ صاحب، دو تین اور آدمی جو نرمی اور سلیقے سے بات کر سکتے ہیں، یہ بیٹھے ہیں اور بات کریں ٹھنڈے دل کے ساتھ، اس کو اور خاموشی سے بات کریں. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال وہ فیصلہ اس وقت کریں گے. پیپلز پارٹی بہرحال دھاندلی سے دیہی سندھ میں جیتی ہے، لیکن ان کے جو لیڈرشپ ہے نا کراچی کی، وہ بڑی نکمی ہے، بڑی نکمی اور ناکارہ. ان میں کوئی ڈھنگ کا لیڈر نہیں. میں نے ایک دفعہ عمران خان سے کہا وہ ڈھنگ کا آدمی لگاؤ. کہتا کہ میں آسمان سے اتار کے لاؤں، کیا کروں؟ جو میں نے کہا جو ان میں سے بیسٹ ہے اس کو لگاؤ نا. اسد عمر کو لگا دو. اسد عمر بھیا کا اسلام آباد اور کراچی سے کیوں نہیں الیکشن لڑ سکتا؟ اس کی کیپیسٹی ہے، وہ ایک قابل قبول آدمی نظر آتا ہے. مگر ایسا نہیں ہو سکا. چلیے آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی، ایک آخری سوال پھر میں کراچی کے حوالے سے اور سندھ کے حوالے سے فیصلوں پہ جاؤں گے. ارون صاحب، بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ایک تو تحریک انصاف کو ہم ٹف ٹائم دیں گے بہت زیادہ، دوسرا جو کراچی میں کرونا کے حوالے سے لاک ڈاؤن کا یہ فیصلہ کیا گیا یہ بدیر ہے. کتنا فیصلہ بہتر ہے؟ وہ تو ٹف ٹائم دینا ان کا حق ہے نا بھائی. ٹف ٹائم دے پائیں گے پالیسیوں پہ؟ اوہو کیا دے پائیں گے؟ مطلب بلاول بھٹو کو چیخنے کے سوا کیا آتا ہے؟ جو آدمی یہ نہیں جانتا کہ جب وہ شیخ مجیب الرحمان کی زبان بولے گا تو ان دی لانگ ٹرم اس کے کتنے تباہ کن اثرات خود ان کی پارٹی پہ ہوں گے، ملک کے مفاد میں. جو نیو یارک سے سڈنلی غائب ہو جاتا ہے، جو اردو زبان لکھی، آپ کو پتا ہے اردو نہیں پڑھ سکتے، رومن میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر چیختے ہیں، پھر جھوٹ بولنے میں کوئی تعامل ہی نہیں ہے. خیر وہ اللہ کے فضل سے پاکستانی سیاست کیا پورے معاشرے کا یہ حال ہوتا جا رہا ہے. جھوٹ بولنا اور گھڑنا یہ تو کوئی اب کوئی عیب کی بات ہی نہیں رہ گی. ٹھیک ہے. جو فیصلے ہوئے لاک ڈاؤن سے متعلق سندھ کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے، بالکل صحیح فیصلے کیے. دیکھیے جی گزارش یہ ہے، دیکھا جاتا ہے فیصلہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے حالات کی، دیکھا یہ نہیں جاتا کس نے کیا ہے. بالکل صحیح فیصلے کیے جو تاجر حضرات دیکھو نا، وہ مخالفت جتنا وہ کھول سکتے تھے، یعنی ہوٹل کھلے رہیں گے، ڈیلیوری کر سکیں گے، اپنا پورٹ کھلی رہے گی، کریانے کی دکانیں کھلی رہیں گی شام تک، اپنا ایکسپورٹ انڈسٹری کھلی رہے گی، جو کچھ وہ کر سکتے تھے. امتحانات تھوڑے سے ملتوی، بھائی 30% تک تو پہنچ گیا، اور ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اور خطرناک بہت ہے. ہسپتال بھر گئے، وینٹیلیٹرز کے لیے جگہ نہیں ہے، اور وینٹیلیٹر ہوں بھی تو انہیں اپنا استعمال کرنے والے نہیں ہیں، ہینڈل کرنے والے نہیں ہیں. وہ کینیڈا نے دیے ہیں کچھ اپنا وینٹیلیٹر 212 کتنے بھیجے ہیں. لیکن یہ انڈیا والی صورتحال ہو جائے گی جہاں ہسپتالوں میں کے باہر اور ہسپتالوں کی سیڑھیوں پہ اور ہسپتالوں کے سین میں لوگ مر رہے تھے. سخت اقدامات کی ضرورت ہے. دیکھیے کراچی کی معیشت کو اگر نقصان پہنچتا ہے پورے ملک کو پہنچتا ہے، لیکن آپ ایک دیکھتے ہیں نا کہ ملک کا لانگ ٹرم انٹرسٹ کیا ہے. یہ تاجر جو نہ ٹیکس دیتے ہیں، جو نہ ملاوٹ سے باز آتے ہیں، اور نہ جنہیں کوئی اور کوئی چیز عزیز ہے جو ذاتی منافع کے سوا کوئی چیز. جناب علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں مالک بن اشتر کے نام ان کا جو خط ہے، ان پہ نظر رکھو.
یہ نہیں، ویسے تو یہ بھی اللہ نے کہا کہ عرش بری کے سائے میں ہوگا ایماندار تاجر، مگر تجارت کرتے ہوئے پوری ایمانداری برقرار رکھنا مشکل ہے، خطر رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، فواد شاہ صاحب تو ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ تجارت اٹ سیلف غلط نہیں ہے، اللہ کے رسول تجارت کرتے، حضرت عمر تجارت، حضرت ابو بکر تجارت کرتے، حضرت عثمان تو کرتے ہی تجارت تھے۔ وہ کیا تجارت کرتے تھے؟ کل ان کا دن تھا، پرسوں کیا تجارت کرتے؟ وہ اونٹ غلے کے لدے ہوا ہے، وہ عرب میں تو غلہ نہیں پیدا ہوتا، شمال میں کہیں ہوتا ہو جو سیریا کے ساتھ سرحد لگتی ہے، وہاں تو باغات بھی ہیں، تو لوگوں نے منافع آفر کیا 10% زیادہ، 20% زیادہ، جب جنس کم ہے، بھوک ہے، غلے کی ضرورت ہے، 30% کا نا میرا تو بہت بڑا سودا ہو چکا، مجھے بہت منافع مل رہا۔ وہ لوگوں نے اور منافع بڑھا دیا، 100%، 150%، تو جتنا بھی تھا، انہوں نے کہا نہیں مجھے بہت منافع مل رہا، اور مفت بانٹ دیا، سارا غلہ اہل مدینہ میں مفت بانٹ دیا۔ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ سے تو جتنا منافع مل سکتا بندوں سے تو نہیں مل سکتا۔ تجارت بری نہیں ہے، مگر یہ پاکستانی تاجر کھا گیا اس ملک کو، اس کا بزنس مین، ٹیکس اس نے دینا نہیں ہے، ملاوٹ سے اس نے باز آنا نہیں ہے، ہیرا پھیری اس نے کرنی ہے، سرمایہ ملک سے باہر بھیجنا ہے، اور ایک کہنے پہ جی ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ آپ کون ہیں قبول نہ کرنے والے؟ کیا منافع؟ کاروبار بہت اہم ہے، انسانی زندگیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ کہیں اسد عمر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہر سطح پہ تعاون کرے گی، فواد شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کسی کا مفاد اپنے رویے میں لچک پیدا کی۔ انہوں نے اسد عمر صاحب کو بھی کانفیڈنس میں لیا، سی این او سی کو بھی کانفیڈنس میں لیا، ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھی کانفیڈنس میں لیا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے، درمیانی راہ نکالی جاتی۔ دیکھیے نا، اب یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا، اسرائیل میں تیسری 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو فائزر کی تیسرا انجیکشن لگا رہے ہیں ویکسین کا، کہ بھئی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ویکسین کے باوجود انفیکشن ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا سخت نہیں ہوگا، جان خطرے میں نہیں پڑے گی۔ یہ عجیب قوم ہے، اس نے تہیہ کیا ہوا ہے۔ کراچی میں تو مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ایک طرف تو شہر جو ہے سب سے بڑا ہے، تعلیم یافتہ لوگ بھی کافی ہیں، لیکن لیبر بہت ہے، ان پڑھ ہے، کچی آبادیاں ہیں، ایک ایک کمرے میں 10 آدمی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جوہلا کی تعداد بھی بہت ہے نا، ان پڑھ اور ناتراشیدہ لوگوں کی تعداد بھی بہت ہے۔ تو وہ جو ہے بالکل صحیح فیصلہ ہے، مرکزی حکومت کو اسے تعاون کرنا چاہیے، اور یہ جو موقف اختیار کرنا ہے نا کہ وہ ان کو کراچی والوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ان کو واقعی کراچی کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس معاملے میں فیصلہ درست کیا۔ بالکل صحیح بات۔ بریک لے لیتے ہیں، بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ تو ایک تو افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، پاکستان اس میں کیا رول مزید پلے کر رہا ہے، امریکہ کیا چاہتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مہنگی LNG خریدنے پر مجبور کیوں ہوا، یہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ دو اہم معاملات جیسے میں نے عرض کیا ہارون صاحب، ایک مہنگی LNG کا مسئلہ، دوسرا افغانستان کا مسئلہ۔ افغانستان کے LNG کا تو دیکھیں نا جی، اب افسوس کہ وہ آپ نکال نہیں سکے۔ قوم کو یاد ہے ہارون صاحب، آپ نے کہا تھا، بہت پہلے آپ نے کہا تھا، میں نے جب پچھلے برس اس کی قیمت $4 MMBT ہو گئی تھی، تب میں نے کہا تھا لانگ ٹرم ایگریمنٹ کر لیں، اس وقت آپ کو $5، اب بھی خیر ایک ایگریمنٹ کیا، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ تابش گور صاحب اور ندیم بابر صاحب بڑے دانا لوگ ہیں، لیکن افسوس کہ اتنی سی بات نہ ان کو سوچ سکی کہ دس از دی، اس وقت دیکھیں نا، پاکستان کسی کو $1 بلین بھی دیتا ایڈوانس اور 15 سال کا ایگریمنٹ کرتا، 3 سال انہوں نے ضائع کیے، ویسے یہ فائنلی ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ اب اس میں جو فلکچویشن ہوتی ہے، جو ایٹ سپاٹ خریداری ہے نا، جو بحری جہاز پھرتے رہتے ہیں، جی دیکھیں ان کے اخراجات بھی ہوتے ہیں نا۔ یہ گیس جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، لوگ سمجھتے ہیں گیس ہے، گیس سلنڈروں میں ڈالی لے آیا، ایسے نہیں ہوتا۔ پہلے اس کو ایک 50 -150 ٹیمپریچر پہ اس کو
برف کی طرح جمایا جاتا ہے. برف بھی کیسی عام برف نہیں جو پگھل سکے ہی نہیں, یعنی وہ جہاز کئی ہفتے لے مگر وہ اسی طرح جمی رہے. پھر اس کو ڈائلیوٹ کیا جاتا ہے. ہمارا ان کا کوئی ہے $6 کا جو نواز شریف کے دور میں کیا تھا, اور وہ پھر $8 پہ پڑتا ہے. اس کی ٹریولنگ ایکسپینڈیچر, پھر اس کو مائع میں تبدیل کرنا, اس کو گیس میں تبدیل کرنا, پھر اس کو پائپ لائن کے ذریعے یا جیسے بھی منتقل کرنا. اب انہوں نے ایک معاہدہ تو کیا ہے $5.5 یا $6 کے حساب سے, جو جنوری سے ملنا شروع ہوگی. اس وقت یہ مجبوری تھی, اس وقت مجبوری یہ تھی, اگر آپ یہ گیس نہیں خریدتے, آپ فرنس آئل سے یا ڈیزل سے بجلی پیدا کرتے ہیں, وہ اس سے بھی مہنگی پڑے گی 30%. ڈیزل سے تو 30% مہنگی پڑے گی, فرنس آئل سے بھی کچھ مہنگی پڑے گی. اچھا, تو ان لانگ ٹرم جو ملک کے انٹرسٹ میں یہی تھا. لیکن اگر یہ ہوش مند لوگ ہوتے, اگر یہ ندیم بابر صاحب اور یہ تابش غور صاحب, یا یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے کیا کیا, ان کی سنی نہیں گئی یا کیا ہوا. بہرحال یہ ڈیسیژن میکنگ فورم جو ہے, اب یہ سیاست تو کچھ سیکھ گئے ہیں, لیکن اس طرح کے فیصلے یہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک, خدا کا شکر ہے کہ یہ چند مہینوں کے لیے ہے. یہ سپٹمبر سے لے کے دسمبر تک, جنوری سے ہمیں وہ $6 پہ ملنا, $6.25 پہ ملنا, $5.5 پہ ملنا شروع ہو جائے گی. انرجی کیا ہے؟ انرجی جس میں دوڑتے ہوئے خون کی طرح ہے. انڈسٹری کا سارا انحصار معیشت کا جو ہے وہ انرجی پہ ہے, انرجی کے اوپر. آپ سبزی بھی کھیت میں اگاتے ہیں تو وہ فیول چاہیے نا, پٹرول چاہیے, ڈیزل چاہیے اس کو لانے کے لیے, گیس چاہیے. ایک بڑی غلطی جو کی جا رہی ہے, جس میں میں حیران ہوں کہ کیوں کی جا رہی ہے. کیا؟ آپ کا گیس کا بل اس مہینے کا کتنا تھا؟ ہارون صاحب 250 سے 300, میکسیمم 300 تک جاتا. اب جو لوگ سلنڈر استعمال کرتے ہیں اتنی ہی مقدار میں, ان کا بل ہوگا 2,000 سے 3,000 روپے, یعنی 8 سے 10 گنا ان کو زیادہ پے کرنا پڑے گا. اب حالت بالکل بجلی والی ہوتی جا رہی ہے, سوئی نادرن گیس کی اور اس کی دوسری کمپنی کی, اور گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے, وہ لاس میں جا رہی ہیں. اب اگر 300 روپے جس گھر کا بل آتا ہے, اگر اس کا 400 روپے بل آئے, بجائے اس کے کہ بجلی روز بڑھائیں اور چیزوں کی گرانی ہو, گیس میں 50% اضافہ کرنا ہی پڑے گا اگر اس گیس نیٹ ورک کو بچانا ہے. دنیا کے بہت کم ملکوں میں, کینیڈا میں کل میں نے پوچھا, وہاں انہوں نے کہا یہ سسٹم ہے, وہاں گیس کافی ہے, فیول بھی کافی ہے, کچھ ایکسپورٹ بھی کرتے, بہت زیادہ نہیں ہے. آپ کو گیس کی قیمت بڑھانا ہوگی. دیکھیے جنرل مشرف کے آخری 1.5 سال میں الیکشن کے نقطہ نظر سے فیول چلا, اب تو $75 ہے نا, اب بھی بہت مہنگا ہے. $200 تک گیا تھا, $250, $150 پہ رہا, $125 پہ رہا. پٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی تھی تاکہ ووٹ اٹریکٹ کیے جا سکیں, اس سے ملکی معیشت کی جڑیں ہلا کے رکھ دی انہوں نے. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, جس فیصلے کی, وہ فیصلہ صادر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, گیس کی قیمت بڑھائیں, بجلی کی نہ بڑھائیں, بجلی کے گردشی قرضے کا حل نکالیں. لانگ ٹرم پہلے دیکھیے, شارٹ ٹرم سلوشن نہیں ہے. پانی سے بجلی پیدا ہوگی تو اس کا مکس ہوگا, کچھ کوئلے سے ہوگی, کچھ اپنی جوہری بجلی ہوگی, ایٹمی توانائی سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے. ان چیزوں کا حل لانگ ٹرم ہوتا ہے, شارٹ ٹرم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, افغانستان کے امن کا حل کیا ہے ہارون صاحب, کیسے ہوگا؟ پاکستان کوشش کی جا رہا ہے مگر جو حل ہے اس کی طرف تو لوگ جا ہی نہیں رہے. کیا حل ہے؟ دیکھیے نا, پاکستان پھنس گیا سچویشن میں. افغانستان میں یہ دونوں گروہ ہیں, یہ مصالحت پر آمادہ نہیں ہیں. اشرف غنی اقتدار چاہتا ہے, اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتا, وہ اس کے بغیر مصالحت پر آمادہ نہیں. دونوں ایک دوسرے کے دشمن. وہ کہتے ہیں انہوں نے امپیریلزم سے مل کے, غیر ملکی حملہ آوروں سے مل کے ہمارا قتل عام کیا ہے, لاکھوں آدمیوں کو نقصان پہنچا. ابھی جو مائیگریشن ہے وہ کو 3 ملین کو چھو رہی ہے, شہروں سے لوگ ہجرت کر رہے ہیں. آج کی صورتحال یہ تھی کہ وہ کیا شہر کا نام ہے, ہیلمند کا جو شہر ہے, اس میں لفظ شہر بھی آتا ہے, اس پہ طالبان نے حالانکہ کل بمباری بھی کی تھی, امریکیوں نے اس پہ قبضہ کر لیا کچھ حصے پہ, اور وہ ایئرپورٹ سمیت پورے قصبے پہ قبضہ کرنا ہے. لشکرگاہ ابھی ضلع گزرا کا بھی آ رہا ہے, اچھا وہاں پہ قبضہ ہو گیا. اب امریکیوں نے تو بالکل اس کو ٹھیک اسیس نہیں کیا تھا کہ طالبان اتنی تیزی کے ساتھ پیش قدمی کریں گے, پیش رفت کریں گے. دیکھیے
पाकिस्तानी बॉर्डर पे जो चमन का बॉर्डर है उस पर उन्होंने टैक्स वसूली शुरू कर दी है। ऐसा ही है, अगरचे वो कम है टैक्स हुकूमत के मुकाबले में, लेकिन वो उनको हुकूमत को भी, जब वो शहरों में जाएंगे तो हुकूमत भी टैक्स वसूल करेगी। डेफिनेटली चीज़ों महंगाई होगी, एक तो हिजरत, एक बाहमी खाना जंगी, एक महंगाई, जिंदगियां महफूज नहीं हैं। अच्छा, अब गए हमारे लोग, पाकिस्तान का डायलेमा क्या, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मसला क्या है जी। एंटनी ब्लिंकन साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सुभान अल्लाह, क्या हम आपके स्ट्रेटेजिक, और पाकिस्तान उम्मीद है कि तालिबान को मजबूर करेगा, अपना रोल प्ले करेगा, अब मजबूर करेगा कि वो ताकत से कब्जा न करें। पाकिस्तान उन्हें मजबूर कैसे कर सकता है? पाकिस्तान ने अब तक जो कुछ किया उसकी कीमत यह है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की मौजूदगी में भारत यहाँ दहशतगर्दी करता है। दो चीज़ों पे पाकिस्तान कभी समझौता नहीं करेगा, हालांकि हमारी सलामती अफगानिस्तान से वाबस्ता है, लेकिन दो चीज़ों पे समझौता नहीं, दो तीन चीज़ों पे कोई समझौता नहीं होगा। एक तो अमेरिका को ये समझना होगा कि इंडिया का अफगानिस्तान में कोई रोल नहीं। सबसे ज़्यादा बेचैन इंडियंस हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत को बचा लें, बचा लें, बचा सकते हैं तो बचा लें, मगर अफगान फौज तो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो तो हथियार डाल रहे हैं, छुप रहे हैं, भाग रहे हैं। अच्छा, वार लॉर्ड्स के लिए लड़ेंगे तो तबाही आएगी ऐसी कि जिसकी कोई हद नहीं, फिर उसके नतीजे में कुछ भी हो सकता है। तीसरा कोई और ग्रुप भी उठ सकता है, सवाए समझौते के कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं। और समझौते में दो तरह से, एक तो वो अंदर मिल बैठे हैं, सबसे अहम बात तो यही है, और माजी को भूल जाएं। वही नेल्सन मंडेला वाली अप्रोच जब तक नहीं होगी। नेल्सन मंडेला क्या, जनाब रिसालत माब जब मक्का, नेल्सन मंडेला का एक नहायत काबिल तहसीन उसका रवैया रहा है। जनाब रिसालत माब मक्का में दाखिल हुए थे तो क्या किया था? ये नहीं जनाब रिसालत माब को कि जान लेने की मनसूबाबंदी की गई, क्या क्या जुल्म नहीं, बिलाल को सड़कों पर घसीटा गया, अम्मार को मार डाला गया। कितने लोग हैं जिन पर कोड़े बरसाया गया। 2.25 साल शेब अभी तार। फिर उन्होंने क्या किया था? ये कहाँ इस्लाम के नाम लेवा हैं। वो जनरल हमीद गुल उनकी मग़फ़िरत करे, कहने लगे आखिर वो इस्लाम का नाम तो लेते हैं। मैंने कहा जनरल साहब, आदमी बहुत अच्छे थे, मैंने कहा जनरल साहब, मैंने अफ़गानिस्तान में दाढ़ियाँ बहुत देखी, पगड़ियाँ बहुत देखी, नमाज़ें पढ़ने वाले बहुत देखे, इस्लाम कहीं नहीं देखा। इस्लाम खैर खाई है, नरमी है, मफाहमत है, इंसानी ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है चीन के साथ एंगेज कर रहा है, अमेरिका के साथ एंगेज कर रहा है। अमेरिका से अपने ताल्लुकात कशीदा नहीं करना चाहता, मगर ना CPEC को छोड़ सकता है, ना चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप छोड़ सकता है, ना भारत को इन्वॉल्व होने दे सकता, ना भारत को अफगानिस्तान इन्वॉल्व। अच्छा, अमेरिकी ये कहते हैं कि पाकिस्तान अपना नुकसान करके अपने आप को मुसीबत में डाल के, पाकिस्तान अब वैसे कुछ कर सकता ही नहीं है। पाकिस्तान, एक दिलचस्प बात आपको बताऊं जो हमारा मीडिया बिल्कुल उजागर नहीं कर रहा, तालिबान से ये उम्मीद वाबस्ता न करें जब वो इक़्तिदार में आ जाएं तो पाकिस्तान के साथ बहुत हुस्न सलूक करेंगे, ये उम्मीद वाबस्ता न करें। चाइना के साथ जो मुलाकात, लेकिन जाहिर है हम अशरफ गनी को तो कबूल नहीं कर सकते जो यहाँ दहशतगर्दी कराता है। वैसे जो अपना थे ना लास्ट 30 सेकंड्स है मेरे पास, तालिबान का डेलीगेशन जो चाइना में गया है, उनसे कहा गया कि दासू में आपके लोग थे और सिंकियांग के लोग थे, उनको समझाएं, उनको 12 लाख बैनुल-अक़वामी रिकग्निशन दिए। पाकिस्तान बैलेंस करना चाहते चीन और अमेरिका के दरमियान, इसमें उसे दुश्वारी पेश आ रही है, लेकिन कितनी ही दुश्वारी पेश आए, चीन के साथ ताल्लुकात जो है वो कल केक काटा गया ना, जी बिल्कुल, उसको सेक्रीफाइस नहीं किया जाएगा। इसमें दुश्वारी, ये बात रह गई अधूरी, इस पर कल मैं बाकी बात इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और उन सब देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।